रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी तफ़क्कुरा व तदब्बुरा लिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहू वल मारिफता बिमानी वन नज़र फ़ी इजाइबी वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर आमीन या इलाही आमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि या पाक परवरदिगार जो कुछ हम पढ़े हैं ना हमारे अमल में ढाल दे, क्योंकि सूरत बनी इसराइल इतने खूबसूरत सबक हैं इसके अंदर कि बस जब जितना हम पढ़ेंगे जितना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें माजी की बातें बता रहे हैं, अल्लाह की सुन्नत नहीं बदलती है। तो आज अगर हम उससे समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगियों में चैन और सुकून भी आ जाएगा, कामयाबियाँ भी आ जाएंगी। क्योंकि बड़े लेवल पे तो हम लोग को नहीं समझ आती ना, जैसे मुल्क आपस में प्रॉब्लम कर रहे हैं, फितने हो रहे हैं, जो भी हो रहा है। हमारा तो घर हमारी कायनात है, हमारी दुनिया है। अगर हम अपने घर में भी यही चीज़ें अपनाएंगे तो इंशाल्लाह हमारे घर भी इस दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत बना देंगे। तो आपने बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट के साथ इंशाल्लाह सुनना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब पर अपना रहम करे। तो सबसे पहले तो हम अपनी क्लास का आगाज़ एज़ यूजुअल करते हैं अपनी हदीस के साथ। बहुत प्यारी हदीस है, सही बुखारी की है 6096। आज हम देखेंगे, क्योंकि झूठ की बात होती है ना, तो यूजुअली हम कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो झूठ नहीं बोलती हूँ, राइट। लेकिन हम खामोश झूठ कब बोलते हैं, और वो झूठ ही की सज़ा में आएगा ना, तो इसलिए हमें वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास रात को 2 आदमी आए, क्योंकि नबियों के ख्वाब भी एज़ इट इज़ उसी जैसे वही है, इसी तरह से नबियों के ख्वाब भी सच्चे थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज रात मेरे पास ख्वाब में 2 आदमी आए। उन्होंने कहा कि जैसा कि आपने देखा, मेराज की बात हो रही थी ना, मेराज में कि उस शख्स के जबड़े, जैसे ये होता है ना, जबड़े चीरे जा रहे थे, तो उसकी वजह क्या थी। तो उन्होंने कहा कि वो शख्स बहुत बड़ा झूठा था, और झूठ कैसा था कि वो एक बात को लेता और उसे सारी दुनिया में फैला देता था, सारी दुनिया में। आज तो हम अच्छे से समझ सकते हैं कि मीडिया में क्या होता है, कि कैसे एक बात पूरी दुनिया में फैल जाती है और कैसे लोगों तक बात पहुंचती है। तो हमें बहुत सोच समझ के, कभी भी ऐसा हो कि कोई हम पोस्ट देखते हैं जो इतनी पुरानी होती है, खबर इतनी पुरानी होती है, और उसे धड़ से बग़ैर समझे कि ये ठीक भी थी कि नहीं बात थी, और हम उसे दूसरों तक पहुंचा देते हैं। तो आप ये गौर से, इसलिए पता है, ये कभी होता है ना कि बहुत बारीक सी बात होती है और हमें समझ आ जाती है, तो हम 100 दफ़ा सोचते हैं कि उसका रिज़ल्ट बड़ा ख़राब होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बचाए इस बात से कि हम इन चीज़ों से बचें, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपनी क्लास की तरफ। सूरत बनी इसराइल, जिसका दूसरा नाम सूरत इसरा भी है। लास्ट टाइम हमने अपनी क्लास शुरू की थी 15 पारे से, क्योंकि हमारा 30th पारा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया था। तो हमने ये देखा कि सबसे पहली आया में तो हमने इसरा और मेराज का वाक़या हमने पूरा अच्छे से कोशिश की थी कि अपने टाइम में उसको समझ सकें। उसके बाद हमने देखा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनी इसराइल कौन थे। अब आपने अपने ऊपर पूरी आयत अपने ऊपर लेनी है, ठीक है। आपने ये देखना है कि वो बनी इसराइल जो उस वक़्त के थे, वो कौन थे। वो उस वक़्त के मुसलमान थे, है ना। नंबर 2, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की फेवरेट तरीन कौम थे। नंबर 3, ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको इन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन कहा था, कि पूरे जहानों पे उनको फजीलत दी थी। तो वो लोग जो उस वक़्त के मुसलमान थे, क्या वजह थी कि उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी बड़ी सज़ा दे दी। और एक नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस वक़्त में, जो हमें इसमें सूरा में बताया जा रहा है, उनकी किताबों में भी ये लिखा हुआ था, उनको वार्न किया गया था कि अगर तुम बाज नहीं आते हो तो तुम्हें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे थे कि 2 दफ़ा तुम ऐसे मगलूब होगे। और अब देखें कि फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको ये याद भी कराया। तो हमें भी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में याद करा रहे हैं कि तुम औलाद किसकी हो। तुम नूह अलैहिस्सलाम की एग्जाम्पल दी कि उनकी कश्ती में कौन बैठे थे,
वही लोग थे ना जो ईमान लाए थे, बाकी तो पूरी दुनिया ख़त्म हो गई थी। कि तुम तो नेक लोगों की औलाद हो, तुम अगर अल्लाह का पैगाम नहीं समझ रहे हो, क्योंकि हज़रत जो मूसा अलैहिस्सलाम थे वो जो अपनी कौम पे आए थे तो उनकी कौम से खिताब किया जा रहा था ना उस वक़्त के मुसलमानों से कि तुम शिर्क कर रहे हो, तुम अल्लाह का पैगाम नहीं समझ रहे हो, तुम अपने नबियों को झुटला रहे हो। आज का देखें शिर्क, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम में से कोई ऐसा शख्स नहीं है जो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ता। लेकिन आप देखें कि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, ये बहुत डरने वाली बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि अराइता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने देखा ऐसे लोगों को जिन्होंने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया है। तो हमें इस तरह से जब हम खोल के चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं तो फिर समझ आती है कि आज हम जहाँ पे खड़े हैं क्या वजह है। तो आज हम इंशाल्लाह वो भी देखेंगे कि इनके साथ हमने पिछली दफ़ा देखा था कि जो पहली सज़ा थी जो इनको आशूरियों से मिली थी एंड सेकंड उनको बुख्त नसर से मिली थी, उसके बाद जैसे इन्होंने तौबा की, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनकी तौबा कबूल कर ली। अब बिल्कुल अंदाज़ा करें कि अब भी कोरोना जब आया था तो क्या होता था, घर घर में अजानों की आवाज़ें आ रही थी, लोगों ने नफल पढ़े, इबादतें की, अल्लाह से माफ़ी मांगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर मौका दिया, अल्लाह मौका देते हैं। आप देखिए कि कितने भी गुनाह, ये बड़ी बात है कि कितने भी गुनाहगार बंदा होता है जब वो सिद्ध के दिल से अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हाजिर हो जाता है, अपने गुनाहों को इतराफ़ करता है कि मैं आइंदा ऐसे नहीं करूँगा, अल्लाह माफ़ कर देते हैं। यही इनके साथ भी किया, अल्लाह की सुन्नत नहीं बदलती है ना, तो इनको माफ़ कर दिया। फिर इनके ऊपर इतना अच्छा वक्त आया था जो हमने पढ़ा था तालूत से लेके, फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो टाइम था इनका गोल्डन टाइम था। उसके बाद फिर क्या हुआ था वो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें क्या फरमाया है। कि आया नंबर इंशाल्लाह आज हम 7 करेंगे, सूरत बनी इसराइल। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इन अहसनतुम, अगर तुम भलाई करो, अहसनतुम ली अनफुसिकुम, तो तुम अपने नफ्सों के लिए, अपनी जान के लिए तुम भलाई करोगे। वाइन असातुम, और अगर तुम बुरा करोगे, अगर तुमने बुरा किया, फलाहा, तो वो भी तुमने अपने लिए किया है। तो इससे क्या हमें क्या सबक मिलता है कि आज अगर हम कोई नेकी करते हैं तो हम अपने लिए ही नेकी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि अभी रमज़ान गया है ना, हमने ज़कात भी दी है, ज़कात तो फ़र्ज़ थी, देनी थी। लेकिन अगर हम किसी को ज़कात देते हैं और हम उसको उस पर फिर एहसान भी जताएं कि देखो जी मैं तो इसकी इतनी मदद करती हूँ, मैं ये करती हूँ, तो सारा कुछ गलत हो जाता है। वो जो नेकी हमने की थी ना, जो हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला को खुश करने के लिए की थी, वो सब ख़त्म हो जाता है। क्योंकि आपको याद है हज़रत अली का कॉल के जब किसी को मदद करते हो उसकी आंख में ना देखो। देखिए एक तो वो बैगर्स होते हैं ना जो आपको सड़कों पे नज़र आ जाते हैं, जो हर जगह मांगते रहते हैं, उनकी बात नहीं मैं कर रही हूँ। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं, जो अपना ज़रूरत, अगर वो मांगते भी नहीं है, कई दफ़ा आपको पता होता है कि इनके हालात क्या हैं, क्योंकि सबसे पहला हक जो है वो आपके ख़ानदान का ही बनता है ना। तो सबसे मुश्किल भी यही है कि अपने ख़ानदान में स्पेशली शरीका जो होता है ना, उसमें आप देखें कि किसकी ज़रूरत है और उसको बेपरवाह होके, क्योंकि आपने अल्लाह की खातिर किया है। अगर आपको ये आया, आपको समझ आ जाए ना, तो फिर बहुत आसानी हो जाती है कि इन अहसनतुम ली अनफुसिकुम, कि तुमने अगर कोई अच्छाई की है तो तुमने अपने लिए की है, किसी और के लिए नहीं की है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये बहुत बड़ा एहसान था कि कोई इंसान तुम्हारे लिए वसीला बना तुम्हारे गुनाहों के कफ़ारे का। अगर आप इस तरह से देखें कि जिस इंसान की आप मदद कर रहे हैं, जिस इंसान को आप कोई नेकी कर रहे हैं जिसके साथ, उसका तो आपको शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि उस बंदे की वजह से आपके गुनाहों का कफ़ारा हो गया। जो आपसे इतनी बड़ी गलतियाँ होती अल्लाह ने माफ़ कर दी होंगी, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला खुश होते हैं ऐसी चीज़ से। तो अगर हम बुरा करेंगे तो वो भी हमारे लिए है। आपको वो हदीस भी याद होगी, मुझे बहुत प्यारी लगती है कि
تین دوست تھے جو وہ جا رہے تھے، راستے میں بارش ہو گئی، کافی تیز بارش تھی، تو انہوں نے ایک چٹان کے اندر جا کے اس میں تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں نا کہ نیچے اس کے آ جاتے ہیں چٹان کے نیچے، کیونکہ بارش تھی، تو اچانک ایک پتھر آتا ہے تو وہ ان کے آگے بند کر دیتا ہے اس جگہ کو، جو غار کا منہ تھا اس کو بند کر دیتا ہے۔ تو اب وہ تینوں دوست اندر پھنس گئے، اور وہ پھر اپنے بات کرتے ہیں، تو آپس میں وہ ڈیسائیڈ یہ کرتے ہیں کہ جو نیکی انہوں نے کی تھی اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وسیلہ بنائے۔ دیکھیں نیکی پتہ ہے کون سی وسیلہ بنتی ہے؟ جو آپ نے کسی کو بھی نہیں بتائی۔ کچھ نیکیاں اپنے لیے یوں کر کے چھپا کے رکھا کریں، وہ اس وقت جس وقت آپ کو ضرورت پڑتی ہے، جب آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کسی دعا کو رکھنا ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میری دعا نہیں پوری ہو رہی ہے، یا میں کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کروں، تو اس وقت اس نیکی کا وسیلہ دے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کریں، دعا کریں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اگزامپل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انہوں نے تینوں دوستوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا، تو پہلے دوست نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ یا پاک پروردگار، میں اپنے ماں باپ کو جس گھر آتا تھا بکریاں چرا کے، تو پھر دودھ ان کا دھو کے، تو پھر میں اپنے ماں باپ کو دیتا تھا، تو ایک دن دیر ہو گئی تھی، جب میں گھر آیا تو ماں باپ سو گئے تھے، تو میں دودھ کا پیالہ لے کے جب گیا ہوں تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ گہری نیند سوئے ہیں، میں ان کو اٹھاؤں، تو پھر میرے بچے جو تھے وہ دودھ پینے کے لیے، کیونکہ وہ بھی بھوکے تھے، وہ میرے پاس آ رہے تھے بار بار، لیکن میں انتظار کر رہا تھا کہ میرے ماں باپ اٹھیں۔ اتنی بڑی بات ہے کہ میں ان کو دودھ پلاؤں، کیونکہ وہ بھوکے ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر جب وہ صبح اٹھے تو پھر انہوں نے جیسے ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دودھ پلایا، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو میری وہ نیکی پسند ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پتھر کو ہٹا دے، تو کہتے وہ تھوڑا سا پتھر ہٹا، اتنا کہ وہ روشنی اندر آنی شروع ہوگی، لیکن وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ پھر اس دوسرے دوست نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایسے کہا کہ یا پاک پروردگار، مجھے موقع ملا تھا، مجھے میری کزن بہت پسند تھی اور مجھے موقع ملا تھا، وہ ایک لمبی حدیث ہے، میں آپ کو چھوٹی کر کے بتا رہی ہوں کہ میں کوئی غلط کام کر سکتا تھا اس کے ساتھ، لیکن اس وقت اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، تو میں اللہ کی خاطر اسے ہٹ گیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر آپ کو میری وہ نیکی پسند تھی، کیونکہ اس وقت میں کچھ بھی کر سکتا تھا لیکن صرف ایک اللہ کا ڈر تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پتھر کو ہٹا دیں، تو وہ کہتے وہ تھوڑا سا پھر ہٹ گیا۔ تو تیسرا جو دوست تھا اس نے کہا کہ ایک یا پاک پروردگار، میری اگر وہ نیکی آپ کو پسند ہے، جب ایک بندے کو میں نے ہائر کیا تھا، اور چاول ہوتے ہیں نا جیسے کچھ کلو 7 کلو چاول، جو مجھے یاد ہے حدیث میں تھا کہ اس کے اگر تم میرا یہ والے کام کر دو گے سارا دن، تو تمہیں اتنے میں چاول دوں گا۔ جب اس نے اپنا کام ختم کیا تو جب اس کو وہ اجرت دینے لگا تو اس نے کہا کہ نہیں یہ تو کافی نہیں ہے، میں نے تو اتنی محنت کی تھی، اتنا کام کیا، تو غصے سے وہ بندہ چلا گیا۔ اب یہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا کہ وہ تو بندہ چلا گیا تو اس کی چیز میرے پاس تھی، اس کی اجرت میرے پاس تھی، تو وہ چاول اس نے دوبارہ سے بونے شروع کر دیے، جیسے فصل اگتی ہے نا، اور پھر اس میں سے جو فصل میں سے چاول نکلے پھر اس نے دوبارہ سے ان کو کاشت کرنا شروع کر دیا، جب تک وہ بندہ واپس کہتے کہ نہیں آیا، تو اس کے بعد اس نے بے شمار اس سے پیسے بنائے، اور پھر گائے خریدی، اور پھر غلام خریدے، اور پھر ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ بندہ واپس آ گیا، اور اس نے آ کے کہا کہ اللہ سے ڈر، تیرے پاس میرے وہ پیسے، مطلب تیرے پاس میری وہ اجرت تھی، مجھے وہ واپس دے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا وہ دیکھو وہ جو سارا گائے ہے اور وہ جو غلام ہے وہ سب تمہارے ہیں۔ تو اس نے کہا تو اللہ سے ڈر، تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ اس نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ سارا انہی سے وہ بزنس مین تھا نا، اسی سے میں نے اتنا بنایا ہے، تو یہ سب تیرا ہے۔ تو وہ بندہ خوشی خوشی لے کے چلا گیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر آپ کو میری وہ چیز پسند ہے تو کہتے ہیں وہ پتھر پورا راستے سے ہٹ گیا۔ تو ان احسنتم احسنتم لانفسکم، کہ تم اپنی ہی نفسوں کے لیے احسان کرتے ہو، اپنی ہی نفسوں کے لیے بھلائی کرتے ہو، اور اگر گناہ کرو گے، برا کرو گے، تو تم اپنے لیے ہی کرو گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور جب آ جائے گا وعدہ آخراتی دوسرا والا، 2 وعدے کیے تھے نا دوسری بار کا، تو وہ کیا کریں گے؟ استغفر اللہ۔ آپ یہ دیکھیں آج کی دنیا میں بھی آپ کو یہ سب کچھ نظر آئے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لیسوء، تاکہ وہ بگاڑ دیں۔ کن کو کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ یہ مسلمان تھے جو اس وقت کے، ان کو کہہ رہے ہیں تاکہ وہ بگاڑ دیں
وجوہکم تمہارے چہروں کو، وَلِيَدْخُلُوا اور وہ داخل ہو جائیں، المسجدہ تمہاری مسجدوں میں، کما دخلوہ جیسا کہ وہ داخل ہوئے تھے اس میں، اول مرتن پہلی بار، اور کیوں اور کریں گے کیا، وَلِيُطَبِّرُوا تاکہ وہ تباہ کر دے، ما علو تتبیرا جس پر وہ غلبہ پائے اس کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ چیز تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے وارن کر دیا تھا کہ ایسا کرو گے اگر تم تو تمہارے ساتھ ایسا ہوگا۔ اب اس کے بارے میں اب میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ سیکنڈ ٹائم کیا ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کی جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بنے ہیں نا، اس سے کہتے 70 سال پہلے کی بات ہے کہ ہوا کیا تھا کہ ٹائٹس جو تھا وہ ایک رومی بادشاہ تھا، اس نے یروشلم پہ حملہ کیا اور اس کو فتح کر لیا، ٹھیک ہے۔ اس موقع پر قتل عام میں 1,33,000 آدمی مارے گئے، 67,000 آدمی گرفتار کر کے غلام بنا کے وہ ساتھ لے گئے۔ اب دیکھیں غلاموں کا کیا حال ہوتا ہے۔ اور یہ وہ قوم تھی جو آپ یاد کریں ذرا، حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ کیسا ان کے اوپر زمانہ آیا تھا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ رحم کیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں وہی لوگ جو اتنا فلرش کر رہے تھے کس طرح سے غلام بنا کے ان کو لے جایا گیا۔ ہزارہ آدمی پکڑ کر مصری کانوں میں جو اتنا مشکل اتنا کام کرتے تھے نا، ان کو وہاں بھیج دیا وہ کانوں میں کام کرنے کے لیے۔ ہزاروں آدمیوں کو پکڑ کر مختلف شہروں میں بھیجا گیا۔ غور کرنا اس بات پہ، کیوں بھیجا گیا؟ تاکہ جنگلی جانوروں سے بڑھانے اور کھیل کا تختہ مشق بننے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ پتہ ہے کیا کرتے تھے کہ جنگلی جانور جیسے ایک شیر ہے، اور یہ ان کے لیے بڑی ایک گیم ہوتی تھی کہ یہ جو قیدی ہوتے تھے نا ان کو نکالتے تھے اور وہ اپنے آپ کو بچاتے تھے، بھاگتے تھے ادھر سے ادھر، اور شیر ان پہ حملہ کرتے تھے، اور وہ اس کو فن کے طور پہ دیکھتے تھے۔ تو یہ لوگوں کو قیدی بنا کر اس طرح سے ڈفرینٹ جگہوں پہ بھیجا گیا جہاں پہ یہ کھیل تماشے میں ان کو استعمال کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، اس کے علاوہ کہ وہاں کی جو دراز کا حسین لڑکیاں تھیں نا، ان کو فاتحین جو تھے انہوں کو چن کر ان لوگوں کے سپرد کر دیا گیا، اور پھر یروشلم کے شہر اور ہیکل کو مسمار کر دیا گیا۔ آپ دیکھیں جب ہماری اللہ نہ کرے کبھی ہم سنتے ہیں نا کہ کوئی نیوز میں آ جاتا ہے کہ فلاں جگہ پہ قرآن کو نعوذ باللہ جلایا گیا، تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کبھی مسجد کے بارے میں ایسے سنتے کہ شہید کر دیا گیا، ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ سوچیں کہ ان کی تکلیف، ان کا ہیکل سلیمانی کو اینٹ سے اینٹ بچا دی، ان کی جو مذہبی چیزیں آپ دیکھیں تورا کو بالکل جلا کے ختم کر دیا تھا، وہ تو بعد میں حضرت عزیر نے اپنی یادداشت سے دوبارہ لکھا تھا نا۔ تو اس کے بعد فلسطین سے یہودی اثر و اقتدار ایسا مٹا کہ 2000 سال تک پھر دوبارہ سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا تھا، اور یروشلم کا ہیکل مقدس پھر کبھی تعمیر نہ ہو سکا۔ بعد میں کیسر نے اس شخص کو آباد کیا، مگر پھر یہ شہر کا نام ایلیا رکھا گیا، اور اس میں مدت دراز تک یہودیوں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ تھی وہ سزا جو بنی اسرائیل کو دوسرے فساد عظیم کے موقع پر دی گئی تھی۔ اور میں آپ کو پہلے یہ کہانی پوری سنا چکی ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تھے تو اس سے پہلے یہود وہاں پہ آباد تھے نا، بنو قینقاع، بنو نذیر، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ پہلے سے پورے ان کے قبیلے وہاں پہ آباد تھے، تو یہ وہاں کے لوگ نہیں تھے۔ یہ اسی طرح سے، کیونکہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی جو ہے وہ اس طرح کے شہر میں آئے گا جہاں پہ بڑے بڑے درخت اس کے ہوں گے، کھجوروں کے درخت جیسے تھے، ان کی نشانیاں دی گئی تھی باقاعدہ۔ تو یہ آ کے وہاں پہ آباد ہوئے تھے، اور جب کبھی لڑائی ہوتی تھی تو یہ کہتے تھے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، ہمارے نبی آئیں گے تو ان کے ساتھ مل کے ہم تم سے لڑائی کریں گے۔ تو یہ انتظار کر رہے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ آمد ہوتی ہے تو انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ پہلے آپ ان کی ہسٹری دیکھیں کہ نبیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پڑھا تھا ہم نے کہ کس طرح سے ان کا سر قلم کر کے تو جو وقت کا بادشاہ تھا ان کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ تو ان کا مین مقصد یہ تھا کہ
ان کا انکار کیا تھا، کیونکہ جتنے نبی آئے تھے، آپ سوچیں اللہ کی کتنی بڑا کرم تھا ان کے اوپر کہ سارے ان کے اندر سے آئے تھے، سبھی انہیں کے لینیج میں سے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے نا، تو ان کو یہ تھا کہ ہمیشہ سے تو ہمارے اس میں آتے تھے، تو یہ کیا ہوا، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اگر آپ ہسٹری کھول کے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے اصل میں تو چچا تایا کے بیٹے تھے نا، اسی طرح سے پورا سلسلہ چل رہا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں کیوں بتا رہے ہیں، اب دیکھیں قرآن تو ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس وقت کے مسلمانوں نے ایسے کیا تھا، ان کے ساتھ ایسے ہوا، تو آج اگر تم بھی ایسے کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو تھا، اس کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ تھا، اس کے بعد آپ تاتاریوں کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، آپ ہلاکو خان اور چنگیز خان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، کیسے خون کے دریا بہا دیے تھے ان لوگوں نے۔ اور اس وقت اس کے بعد جب عثمانی سلطنت آئی ہے اور ترکیوں کی حکومت تھی، تو مسلمانوں کو اتنا عروج ملا تھا جس کی حد نہیں۔ اور اس کے بعد دوبارہ سے جب زوال شروع ہوئے تو آج تک مسلمان واپس کھڑے نہیں ہو سکے، آج تک واپس کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر تمہارے ساتھ ایسے ہے تو تم اللہ واپس توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، واپس اپنے ٹھیک راستے پہ آ جاؤ، ایسی حرکتیں نہ کرو جو زمین میں فساد کرنے والی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے، تمہیں دوبارہ سے عروج دے دیں گے۔ یہ سبق ہے جو ہم آج کی انشاءاللہ کلاس میں دیکھیں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں فرمایا کہ آیا نمبر 8 میں، عسا ممکن ہے، امید ہے، ابھی بھی موقع ہے، ربکم تمہارا رب، ان یرحمکم کہ وہ رحم کرے۔ یہی میں نے بات کہا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ابھی بھی رحم کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت تو سارا وقت کھلی ہوئی ہے، جب صرف ہمیں ہی پلٹنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخری بات بھی بتا دی، وَإِنْ عُدْتُمْ اگر تم لوٹو گے نا، اگر تم باز نہیں آتے ہو، تم پہلے معافی مانگی تھی، ٹھیک ہوئے تھے، اگر تم دوبارہ کرو گے عُدْنَا تو ہم بھی واپس پلٹیں گے، ہم بھی تمہارے ساتھ ویسے ہی کریں گے۔ تو آج آپ دیکھ لیجئے، ہمیں کچھ اپنی حالات آج پوری دنیا میں مسلمانوں کو دیکھیں کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے سارا کچھ بتایا، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انکار کرنے والے ہیں نا، ان کے لیے دوزخ تیار کی ہوئی ہے کہ وہ اسی کے اندر، حصیرہ کہتے ہیں قید خانہ ہے۔ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ دنیا کی زندگی تو کچھ سال جیو گے، کتنے کو سال جی لو گے، اس کے بعد تمہیں ایک ایسی زندگی میں جانا ہے جس کو موت کو بھی موت آ جاتی ہے، جہاں پہ اور اس زندگی میں انشاءاللہ اگر تم اس دنیا میں نیکی کا کام کرو گے، کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اب دیکھیں ہم ایگزام ہال میں بیٹھے ہوں گے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے، آپ اپنے آپ کو سارا وقت اس طرح سے رکھا کریں، ایک امیجن، کیونکہ ہمیں عادت ہوتی ہے نا کہ جب ہم ایسے ویژولائز کرتے ہیں نا تو ہمیں زیادہ اچھے سے سمجھ آتی ہے۔ ہم اگر سارا وقت اپنے آپ کو ایسے رکھیں کہ ہم امتحان کے پیپر جب دیتے تھے، ہم اسکول کا زمانہ یاد کریں، اپنا کالج کا زمانہ یاد کریں کہ اس وقت ہماری کیا حالت ہوتی تھی، پیپر ہمارے ہاتھ میں ہوتا تھا اور ہمارا دل کیسے دھڑ دھڑ، ایون سارا کچھ آ رہا ہوتا تھا نا، پھر بھی گھبراہٹ میں پہلا کویسچن جو ہم کہتے تھے ہمیشہ بعد میں جا کے دوبارہ سے اس کو چیک کرتے تھے، کیونکہ اتنی تیزی سے لکھتے تھے اور دل اتنا دھڑک رہا ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کیا لکھ دیتے تھے، اور حالانکہ سارا پیپر کمپلیٹ کرنے کے بعد واپس پہلے کو آ کے چیک کرتے تھے۔ بالکل آپ وہی حالت دیکھیں کہ ہماری دنیا میں حالت تو یہی ہونی چاہیے نا۔ مومن جو ہے نا، اس کے لیے دنیا قید خانہ ہے، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، اور دوسرے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ آج ہم نے تو دنیا کو ویسے ہی بنا لیا نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب آگے اس آیت کو دیکھیے، ان ھذا القرآن لیہدی، کہ بے شک ھذا القرآن، اب یہ قرآن ہے، یہدی جو رہنمائی کرتا ہے، للتی اس راہ کی، ہی اقوم جو سیدھی راہ ہے، یہ قرآن تمہیں بچا لے گا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا نا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ دیکھو اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو۔ آج مسلمان کیوں فرقہ فرقہ ہو گئے؟ ہم لوگوں کو دیکھو اتنی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی نہیں، کیا اچھا تمہارا فرقہ کیا ہے،
تم کس فرقے پہ اور دوسرا فرقہ، ہاں پوچھنے میں کوئی غلطی نہیں، اگر ہم بڑے دل سے پوچھتے ہیں تو کوئی بات نہیں، وہ ہم پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کس کو فالو کرتے ہیں، مینس کہ آپ کس کے کہنا چاہیے کہ آپ کس کی فقہ کو فالو کرتے ہیں بیسیکلی. لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ دوسرا غلط ہے، دوسرے کو کافر کے فتوے دینے شروع ہو جاتے ہیں. اور اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے ہم نے کس کو فالو کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن ہمارے ہاتھ میں دیتی ہے، رہتی دنیا تک ہمارا امام حاضر ہمارا قرآن ہے. ہمیں حدیث اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات محفوظ ہے. پھر ہم کس بات پہ لڑتے ہیں، ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی ہے کیا؟ پھر بھی دیکھیں جب تک قرآن کو ہم نے پتہ ہے کیا سمجھ لیا ہوا ہے. قرآن ابھی رمضان کیا ہم نے کتنے قرآن ختم کیے. اگر نہیں سمجھ آتی، ہم کوئی ایسی زبان ہے، آپ سوچیں کہ ہم امیجن کریں کہ ہاں ہم ایسی لینگویج جانتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں، لیکن ہمیں سمجھ کوئی نہیں آتی. ہم قرآن کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، سمن بکمن امیون فہم لا یرجون. I know that اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک ایک لفظ پڑھنے پہ آپ کو 10 نیکیاں، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں. وہ اس کا سائیڈ افیکٹ ہے. وہ اتنی عظیم کتاب ہے. یہ میرا لائحہ عمل ہے. آج ہمارے عمل کیوں نہیں بدلتے؟ اس لیے کہ قرآن کی سمجھ نہیں آتی ہے. ہم نے اپنے عمل اچھے کرتے ہیں. دیکھیں ہماری امیاں تھیں، دادیاں تھیں، نیک تھے. وہ ان کی زندگیوں میں ایسے قرآن اس طرح سے نہیں تھا کہ انہوں نے تفسیر کے ساتھ پڑھا ہو یا ترجمے کے ساتھ پڑھا، پر وہ نیک لوگ تھے. وہ اسی طرح سے بس اپنی زندگی گزار رہے تھے. آج اس کے بعد دیکھیں نا ہمارے حال کیا ہوئے. ہمارے جو حالات ہوئے تو ہمارے اولادوں کے حالات کیا ہیں. آپ یہ ذرا یہ غور کریں. کیونکہ دیکھیں اگر میں اور آپ، فار ایگزامپل میں اپنی ایگزامپل دوں گی نا، کہ میری زندگی میں جب تک قرآن نہیں کھلا تھا تو مجھے تو یہی لگتا تھا نا کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، میں جو بھی کچھ کر رہی ہوں میں کچھ غلط تو نہیں کر رہی ہوں. میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہی باہر جاتی ہوں، میرے بچے بھی ہیں، میرا فیملی ہے. میں اگر فار ایگزامپل حجاب نہیں کر رہی ہوں تو تب بھی اس اوکے، کیونکہ میرے گرد میں کتنے لوگ ہیں وہ بھی تو نہیں کرتے ہیں، دے آر نائس پیپل. اگر میں مہندیوں پہ چلی جاتی ہوں تو وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اس میں کیا بڑی بات ہے، سارے اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ مجھے قرآن میری زندگی میں نہیں کھلا تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے طریقے کیا بتائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے کیا بتائے ہیں. ہم نے نیکی اور برائی اپنے آباء و اجداد سے سیکھی ہوئی ہے. ہم نے اراؤنڈ اپنے کلچر سے سیکھی ہوئی ہے. آپ دیکھیں مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد کا دین کوئی غلط تھا، ہمارے باپ دادا کوئی غلط تھے. ایگزیکٹلی وہ ہم کرتے ہیں کہ ہم نے کیا، میری امی ایسے تھی تو کیا وہ غلط کر رہی تھی؟ وہ کوئی غلط نہیں کر رہا تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اپنی جنت میں جانا ہے اور اپنی سزا پانی اور اپنا نیکی پانی ہے نا. آپ کا عمل کیسا ہے؟ اب ہمیں نظر آ رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے کہ بیکاز قرآن کو ہم نے جس طرح سے رکھ دیا نا سائڈ پہ، اور اس کو صرف اس لیے کہ ہم نے ناظرہ قرآن کی طرح پڑھنا ہے، ہمیں نہیں سمجھ آئے گی. الحمدللہ ثم الحمدللہ اب تو کافی اویئرنیس ہے. آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے کلاس میں آپ لوگ بھی کہو گے کہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو پڑھ ہی رہے ہیں الحمدللہ. لیکن آپ تھوڑا سا غور کریں آپ کے اراؤنڈ، آپ کی فیملی میں آپ کے بچے، ان کی بیویاں، ان کے بچے آگے پوری، تو کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں. جب سمجھ آئے گی تبھی تو عمل بدلے گا نا، ورنہ تو عمل نہیں بدلیں گے. پھر ایسے وہ تتر بٹیر والے نہیں ہوتا کہ کبھی کر لیے کبھی نہیں کیے، اور ہر چیز میں سوچا کہ نہیں اس میں کیا برائی ہے کیونکہ ایسا تو ہونا تھا، اور اب نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں. یہ میں نے کتنی دفعہ آپ کو ڈیفرنٹ اینگل سے بات سمجھائی ہے نا. بالکل وہی بات ہے. میں صرف یہ کہتی ہوں آپ میں سے ہر کوئی اگر اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لے کہ مجھے اللہ کا پیغام، مجھے یہ قرآن لوگوں کی زندگی میں کھولنا ہے، میں کوشش کروں گی کہ کسی طرح سے بھی اگر ایون ایک بھی بندے کی زندگی میں قرآن کھل جاتا ہے نا تو میں پار ہو جاؤں گی. میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. میرے پاس حجت ختم ہو جائے گی، کیونکہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ہی بات سمجھ آئی ہے کہ کہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ دوں گی اللہ مجھے نہیں پتا، ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، وہ دیتے یا نہیں دیتے. میں نے اپنی پوری کوشش کر لی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے قرآن
کھلوا دیا تھا کسی کی زندگی میں. ان کو دیکھیں ابھی کتنے لوگوں نے یہ کہا جب ہم دورہ قرآن کر رہے تھے کہ ہم نے پہلی دفعہ سنا, ہمیں اتنا اچھا لگا, ہمیں سمجھ آئی کہ ہماری آنکھیں کھل گئیں کہ او مائی گاڈ, اللہ کی اس قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اب یہ قرآن ہے جو ہدایت دے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس دنیا کی زندگی میں کیسے رہنا ہے, کیونکہ اس دنیا میں ہدایت ملے گی تو آخرت میں کامیابی ملے گی نا. آخرت میں ہم نے جنت میں جانا ہے, ہم نے نور کے ممبروں پہ بیٹھنا ہے, تو ہم کیسے بیٹھیں گے؟ کیونکہ یہاں پر ہماری ہدایت جو ہے وہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ. اب دیکھیے وقت کوئی نہیں ہے, کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے. آپ کتنا بھی بزی ہیں, آپ اپنے گھر میں آپ کی زبان چپ نہیں ہونی چاہیے. کم از کم اس وقت آپ جب آپ نماز سے فارغ ہیں, آپ کچھ بھی کر رہے ہیں نا, آپ تسبیحات کرتے رہیں. ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا نا کہ 2 کا نماز جو اتنے آسان ہے زبان پہ, اور اتنے کیا کہتے ہیں کہ وہ میزان پہ بھاری ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو بس یہی پڑھتے رہیں, استغفار کرتے رہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ یا اللہ اللہم لک الحمد و لک الشکر کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یہ چھوٹا سا کلمہ ہے, کیونکہ میں نے جب یہ پڑھا تھا کہ ایک صحابی نے یہ کلمہ ادا کیا کہ سبحان اللہ نے یہ والا جو ہے کما ینبغی لجلال وجہک جو میں ابھی بتا رہی تھی نا آپ کو, تو فرشتے بھاگے اس کا اجر لکھنے کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا اجر میں خود دوں گا بندے کو. تو پھر ایک لالچ آ جاتی ہے نا, اللہم لک الحمد تھا تم جب ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم شکر ادا کرتے ہو تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. تو پھر ساتھ میں نے وہ بھی ایسے ہی لگا دیا, میں کہ اللہم لک الحمد و لک الشکر کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کن الفاظ سے کیا میں ادا کروں کہ وہ اللہ کو پسند آ جائیں. پھر سجدے میں جا کے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی ومداد کلماتی, کہ اتنے میں یا اللہ ساری اتنی زیادہ نیکیاں مل جائیں. تو ٹائم نہیں ہے, ٹائم بہت کم ہے. جنت کو خریدنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو جب ہم سودے اتنے بڑے کر رہے ہیں نا, تو پھر ہمارے عمل ہی تو ہماری کرنسی ہوگی وہاں پہ, تو ان کو جمع کرنا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بتایا قرآن سے ہمیں ہدایت ملے گی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے ہوئے اس طریقے پہ ہماری زندگی ہوگی تو کامیابی ہوگی. اس طریقے پہ چلیں گے تو پھر انشاءاللہ حوض کوثر پہ پانی بھی پینا نصیب ہوگا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر آگے کہا نا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ, اور وہ خوشخبری دیتا ہے. یہ قرآن جو ہے یہ خوشخبری دیتا ہے کن کو؟ مومنین کو. اب مومنین کا ہم نے بہت دفعہ پڑھ لیا, I'm sure آپ لوگوں کو رٹا ہو گیا ہوگا کہ مومن کون لوگ ہوتے ہیں. صرف زبان سے کلمہ ادا نہیں کرنا, کیونکہ پورے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا نا کہ آمنو ایمان لائے و عاملوا الصالحات, اور انہوں نے نیک عمل کی. کہیں بھی آپ کو ایسا نہیں اکیلا نہیں ملے گا, ساتھ عمل ہے. عمل نہیں ہے تو مومن بھی نہیں ہے. رائٹ, یہ بات آپ غور سے سن لیں. عمل نہیں ہے تو مومن بھی نہیں ہے. مومن بننے کے لیے ہمارے عمل قرآن پاک کے مطابق ہونے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا ہے ویسے ہونے ہیں تو مومن ہوں گے. تو کیونکہ آگے بھی دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا الذین, وہ لوگ جو یعملون, جو عمل کرتے ہیں, صالحات نیک عمل کرتے ہیں, ان لہم اجرا کبیرا, ان کے لیے کبیر بہت بڑا سپرلیٹیو ڈگری. ٹھیک ہے, اتنا اجر ہوگا قیامت کے دن کہ خوش ہو جائیں گے. اس دنیا کی زندگی میں دیکھیں سب سے بڑی بات اللہ کی محبت کی. دیکھیں جب ہم دنیا میں ایسے اپنے آپ کو ایک ارادہ کر لیتے ہیں نا کہ میری زندگی اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہوگی, ڈن. اس کے بعد ہم سوچ لیتے ہیں. اب سوچیں جو سکون ملتا ہے, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے پہلا انعام بندے کو سکون کا ملتا ہے. اب پتہ وہ کہتے ہیں نا کہ جس نے چکھا نہیں ہے وہ آم, جس نے چکھا نہیں کھایا نہیں تو اس کو کیا پتا کہ آم کا ذائقہ کیسا. اب کتنا بھی کہہ دو میٹھا ہوگا خوشبودار ہوگا, پھر بھی وہ نہیں اس کو سمجھ آئے گی جب تک وہ ٹیسٹ نہیں کرتا. جب تک ہم عمل کرنے کا, اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینے کے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے بک جانے کو ہم ٹیسٹ نہیں کرتے نا, تو یہ سکون کی فیلنگ بھی ہم ٹیسٹ نہیں کر سکتے.
اتنی خوبصورتی آپ کے ارد گرد ہزاروں چیزیں رہیں گی، لیکن آپ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں ہوں گے نا، تو وہ اندر ایک سکون، ایک ٹھہراؤ ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے۔ دیکھیے انسان جو ہے نا، اس کو عادت شروع سے آپ دیکھیں کہ بچہ بھی ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں اچھا تم یہ کام کرو گے تو میں تمہیں یہ کینڈی دوں گی یا یہ ٹوائے دوں گی، اس کے بعد کوئی بھی اب جاب کرتے ہو تو کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ آپ کو پے چیک ملتا ہے، ایک ہمارا وہ کہتے ہیں کہ ہیپی ہو جاتے ہیں کہ او اتنے پیسے بنا لیے۔ انسان کو عادت ہوتی ہے، اس کو جو اجر ملتا ہے، اجر وہی ہوتا ہے نا کہ جو آپ اپنا ٹائم بیچتے ہو، جاب کیا ہے، آپ اپنی اسکل بیچتے ہو، آپ اپنا ٹائم بیچتے ہو، اس کے عوض آپ کو کمپنی جو ہے وہ آپ کو پیسے دیتی ہے۔ ایگزیکٹلی وہی کانسیپٹ آپ اس میں دیکھیں کہ ہم جب قرآن کھولتے ہیں نا، اچھا وہاں پہ تو یہ ہے کہ آپ کی مشکل بھی آ جائے گی، ہو سکتا ہے جاب چھوٹ جائے، ہو سکتا ہے آپ کے جتنے پیسے مل رہے ہیں آپ کا گھر بھی نہ چلے، وہ ساری چیزیں جو بھی چلتی ہیں، تو آپ سیڈ بھی ہو سکتے ہو، آپ پریشان بھی ہو سکتے ہو۔ لیکن قرآن پتہ ہے کیا، دیکھیے آپ ایک لفظ ادا کرتے ہیں نا، تو ان ریٹرن آپ ایک نیکی بھی کرتے ہیں، تو آپ اپنی جیب سے اپنے بچے ہوئے پیسے کسی کو آپ دے دیں گے، اور ریٹرن میں آپ کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کا شکر میں کسی کی مدد کر لی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی کسی کا احسان نہیں رکھتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے آخر میں تو دیکھیں اتنے بڑے بڑے عہد کے پہاڑ جتنی نیکیاں مل جائیں گی، ایک کھجور بھی اگر کسی کو دی ہے، دنیا میں اجر مل جاتا ہے، دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا کر دیتے ہیں، بس خالص ہونے کی بات ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو عمل کرتے ہیں نا ان کے لیے اجر ہوگا، کبیر اجر ہوگا۔ وَأَنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ جو لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے بالآخرۃ۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، یا اس طرح سے بالآخرۃ، آخرت پہ ایمان نہیں لاتے۔ اعتدنا لہم عذابا علیما، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب آخرت کا کیوں کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ آپ نے 30 پارہ پڑھ لیا ہے نا اب تفسیر کے ساتھ، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، جس کی آخرت کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا نا، وہ دنیا میں برائی کر ہی نہیں سکتا، وہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کر ہی نہیں سکتا۔ اس کی لالچ ہی یہ ہوگی کہ میرا دن کا ٹائم ہے، مجھے اتنا وقت صرف ملا ہوا ہے، رات ہو جائے گی، مجھے سونا بھی ہے، میں نے یہ بھی کام کرنا ہے، میرے پاس جتنا ٹائم ہے میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کیسے کر لوں؟ اچھا میں تسبیحات کر لوں، میں نماز پڑھ لوں، میں اب کسی کو ہیلپ چاہیے میں اس طرح سے کر دوں، میں کوئی نہ کوئی کام جو اللہ نے میری وسعت کے مطابق مجھے عطا کیا ہے میں وہ کر لوں کسی طرح سے، رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہوگا نا، وہ دنیا میں نہیں کر سکے گا کوئی بھی برائی کے کام۔ تو اس لیے آخرت کا کانسیپٹ روز اپنے آپ کو یاد کرایا کریں، روز اپنے آپ کو یاد کرایا کریں، میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، کیا میں ایسے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گی؟ کیونکہ آگے ہم پڑھیں گے کہ کس حال میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، تو وہ چیزیں یاد کرنی ہے۔ ایوری ڈے اپنے آپ کو وہ کانسیپٹ واپس اپنے آپ کے اندر لے کے آنا ہے کہ میں اللہ کے سامنے حاضر اس حال میں ہوں گی، تو کیا میں حاضر ہو سکوں گی؟ میرا اس وقت کیا حال ہوگا؟ تو پھر انشاءاللہ پھر اللہ کو راضی کرنے والے سارے ہی کام آسان ہو جائیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے آیہ نمبر 11 میں کہ وَيَدْعُو، اور وہ دعا کہتا ہے انسان بِالشَّرِّ، برائی کی، دعاءہ، جیسا کہ دعا کرنا اس کا، بالخیر، جیسا کہ وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے۔ اب یہ بھی آپ کانسیپٹ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہر چیز کہتے ہیں نا کھول کھول کے بیان کر دی ہے، کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم تو اس کو فیوچر کو نہیں دیکھ سکتے نا، غائب ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کل کو ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا نہیں۔ فار ایگزامپل کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے شادی کرنی ہے، کوئی پسند آ گیا تو پھر رو رو کے دعا کرنے، یا اللہ ہوتا شادی ہو جائے تو شادی ہو جائے، دعا نہیں قبول ہوتی۔ اللہ اپنے پیارے بندوں کے نا سم ٹائم یہ بڑی بات ہوتی ہے،
جس سے اللہ محبت کرتا ہے نا اس کو کیسے بچا لیتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس کی دعا قبول نہیں ہوتی نا، اس لیے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ وہ اس کے لیے شر ہے، وہ رو رو کے دعا کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے کسی طرح سے میری یہ دعا قبول ہو جائے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ وہ چیز اس کے لیے بہتر نہیں ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کئی دفعہ اولاد کے لیے ہم سورہ کہف انشاءاللہ اس کے بعد ہماری وہی سورہ آئے گی، اس میں ہم پڑھیں گے کہ کیسے اس بچے کو انہوں نے تھا، ہم نے خضر علیہ السلام کا انشاءاللہ آئے گا کہ کس طرح سے انہوں نے اس بچے کو قتل کر دیا، اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا. تو وجہ بتائی تھی نا کہ اس کے ماں باپ نیک تھے، یہ بچہ جو ہے اس کے ماں باپ کو کس طرح سے ان کی آخرت خراب کرنے والا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے وہ اولاد لے لی تھی. تو کئی دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہماری زندگی ہمیں نہیں پتہ ہوتا، لیکن وہ چیزیں ہمارے لیے آگے جا کے بری ہونی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے استخارہ سکھا دیا تھا. ایک حدیث میں آتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی دعا ایسے سکھاتے تھے جیسے نماز سکھاتے ہیں. تو عادت بنا لے اپنی. میں اپنی آپ کو بتاتی ہوں، یہ حدیث نہیں ہے، میری عادت ہے کہ میں ایوری عشاء میں نا 2 رکعت نماز نفل، استخارہ کا یہی طریقہ ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اس کے بعد استخارہ کی دعا کرتے ہیں. اور دعا جو ہے وہ آپ گوگل کریں گے آپ کو آرام سے مل جائے گی، آپ کو بکس میں مل جائے گی، ایپس ہوتے ہیں اس میں مل جائے گی. لیکن اگر فار ایگزامپل آپ کے پاس نہیں ہے بک، آپ کے پاس استخارہ کی دعا نہیں ہے، آپ گوگل میں اگر ڈال دیں گے نا آپ انٹرنیٹ پہ، تو آپ کو وہ دعا مل جائے گی. جہاں پہ حاضل امر کا لفظ آتا ہے نا، وہاں پہ آپ نے جو بھی آپ کی دعا ہوتی ہے آپ اپنی زبان میں وہی دعا مانگ لیں کہ یا اللہ اگر یہ کام میرے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں. لیکن میں کیا کرتی ہوں کہ مجھے تو یہ لگتا ہے نا کہ سارا وقت تو ہم کوئی نہ کوئی فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. ایون دو قرآن کلاسز ہیں ہمارے، ماشاءاللہ اتنے اسٹوڈنٹ ہیں، اتنے ٹیچرز ہیں، اتنے لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، گھر ہے، بچے ہیں، فیصلے تو سارا وقت بندہ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کروں کہ نہ کروں، اس کو رکھوں کہ نہ رکھوں، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو مجھے کیا سلوک کرنا ہے. تو اگر، کیونکہ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اگر تم فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نہیں کرتے ہو تو تم کافر ہو. اور پتہ نہیں کیا وہ پوری آیات جو تھیں آگے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کس طرح سے تم فیصلے کرتے ہو. تو میں یہ کرتی ہوں کہ پھر میں کلو امرن، جہاں پہ حاضل امری آتا ہے نا کہ یہ کام اور کوئی بھی ایک دعا، اگر ایک کوئی چیز میں مشورہ کرنا ہے نا تو آپ ایک بھی کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ میں ایوری ڈے کرتی ہوں تو میں کلو امرن کہہ کے دعا کر لیتی ہوں کہ اللہ اگر وہ سارے عمر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے حوالے، اگر کوئی میرے لیے اچھا ہے تو اس کو میرے لیے کر دے اور اس کے دل میرا مطمئن کر دے، اور اگر برا ہے تو میرے آگے سے ہٹا دے اور میرا دل اس پہ راضی کر دے. آپ بھی کیا کریں. آنیسٹلی دل کو اتنا سکون ہوتا ہے، پھر کوئی فیصلہ ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا تو آپ کو لگے گا کہ میں نے تو اللہ کے حوالے کیا تھا تو انشاءاللہ یہ میرے لیے، میرے حق میں بہتری ہوگا. تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ کئی دفعہ انسان ایسا دعا کے لیے اس کا دل اٹکتا ہے اور ایسے رو رو کے دعائیں کرتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے لیے وہ کتنی بری ہیں، اور وہ کرتا ہے. اور وکانل انسانو عجولہ، کہ انسان جو ہے وہ عجولہ جو ہے نا، یہ مبالغے کا صیغہ کہ بڑے جلد باز ہے کہ ابھی مل جائے ابھی مل جائے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی جلدی نہیں کرنی چاہیے. اور جلدی کے بارے میں ایک میں آپ کے کیونکہ اکثر چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ اچھا یہ چیز جلدی نہیں کرنی، تو جلدی کن کاموں میں ہم نے پڑھا کہ رسول اللہ نے کہا کہ کچھ ایسے کام کے بارے میں کہ اس میں بہت جلدی کیا کرو. تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ 6 چیزیں رسول اللہ نے کہا. نمبر 1 نماز کا وقت ہے تو جلدی سے نماز پڑھ لو. وفات، اگر کوئی پا جاتا ہے، کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کو جلدی سے دفن کر دو. قرض اگر کسی سے لیا ہے تو جلدی سے ادا کر دو. یہ بڑا مشکل کام ہے. کسی کو قرض دو، اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ ہم نے کسی سے کہو کہ بھائی تم نے کہا تھا واپس دے دو، میری ضرورت ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ نہیں میں قرض مانگ رہی ہوں. تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض اگر کسی سے لیا نا تو جلدی اس کو واپس کرو. مہمان آ جائے تو اس کو کھانا جلدی کھلاؤ. اولاد جوان ہو جائے تو نکاح جلدی کر دو. گناہ کر کے اگر فوراً ہی، یہ بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نا، کانشیس ہوتا ہے کہ ایک بندے کو پتہ چلتا ہے کہ او مائی گاڈ مجھ سے پھر غلطی ہو گئی، مجھے یہ نہیں کرنا تھا، فوراً توبہ کر لیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے. باقی ہر کام میں صبر کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد لیتے ہوئے کرنا ہے.
کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، کہ ہم نے ایک دوسرے کے لیے تمہیں آزمائشی بنایا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کسی کی پلیسمنٹ اگر میرے گھر میں ہے، فار ایگزامپل میاں بیوی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں ایک دوسرے کے ساتھ رکھا ہوا۔ اگر آپ کے کو ورکرز ہیں، آپ کے فرینڈس میں سے کوئی ایسے ہیں، تو جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، تو یہ آیا اگر آپ اچھے سے سمجھیں نا کہ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً آتَصْبِرُونَ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، کیا تم صبر کرو گے؟ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تمہارا بیہیویئر کیسا ہے۔ تم کہیں ہوتا ہے نا کہ بے صبرے ہو کے لڑائیاں کرنا شروع ہو جاتے ہو، بے صبرے ہو کے تم غلط چیزیں کرنا شروع ہو جاتے ہو۔ اتنی خوبصورت یہ بات لگتی ہے کہ بار بار اپنے آپ کو یاد کرانے کو دل چاہتا ہے۔ اچھا جی، ابھی 45 منٹس ہیں، ٹھیک ہے، سوری 45 ہو گئے ہیں۔ آیا نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، کہ بنایا ہم نے رات کو اور دن کو دو نشانیاں۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے کیا فرمایا تھا کہ دیکھو اتنا بندہ بے صبرہ ہوتا ہے دعا کے لیے کہ برائی کی دعا ایسے مانگتا ہے جیسے وہ اچھائی کی دعا مانگ رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے لیے وہ برا ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے وہ چیز کیوں روکی ہوئی ہے۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات و دن کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا دو نشانیاں، دو یاد دہانیاں ہیں، کہ جیسے رات ہے تو انسان کتنی بھی کوشش کرے کہ دن ہو جائے نہیں بدلے گا، دن اپنے ٹائم پہ آئے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اوقات مقرر کیے ہیں۔ تقدیر جانتے ہیں نا، بعض چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ہمارے ہاتھ میں رکھی ہی نہیں۔ ہمارے ہاتھ میں صرف عمل ہے ہمارے ہاتھ میں، کہ ہم اچھا عمل کرتے ہیں کہ برا کرتے ہیں۔ انسان دنیا میں کب آیا، کب اس نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اس کا کون سی رات اس کی قبر میں ہے، رزق کتنا ملے گا، یہ سب کچھ تو ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے نا، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ تقدیر لکھ دی گئی، قلم اٹھا لیے گئے، قلم خشک کر دیے گئے، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ عمل کرنا، دعا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دعا جو ہے نا وہ تقدیر سے لڑ جاتی ہے، لیکن دیکھیے دعا کرنے کے بھی اگر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اچھا دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بھی بتا دیا تھا، وہ دعا کا چیپٹر آئے گا انشاءاللہ، پھر بھی میں آپ کو یاد کرا دوں گی کہ دعا جب کرتے تو دل کی گہرائیوں سے دعا کرے، کیونکہ دیٹ از دا اونلی تھنگ جو ہماری تقدیر کو بدل سکتی ہے، ورنہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ تو عمل جو ہے وہ اچھے کریں گے یا برے کریں گے، اس کا اجر پھر انشاءاللہ آخر میں جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے تو پتہ چلے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دو نشانیاں جو تھیں رات و دن کی، تو بنائی ہم نے بنائی ہیں، فَمَحَوْنَا، اور مٹا دی ہم نے آیتا نشانی لیلا رات کی، کہ رات کے بعد جیسے دن آتا ہے نا، تو رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ نشانی کے بعد وَجَعَلْنَا آیتا، اور بنا دی ہم نے نشانی النہارا دن کی مُبْصِرَةً روشن، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، کہ صبح ہوتی ہے تو بندہ پھر اپنے کمانے کے لیے بھی نکلتا ہے۔ دیکھیے میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ کی کتنا بڑا احسان تھا ہم عورتوں پہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کمائی کا جو ہے نا یہ آدمی کے اوپر ڈال دیا، کہ وہ آدمی قوام ہے، اس کے ذمے ہے کہ وہ کما کے گھر میں لے کے آتا ہے اور وہ گھر میں خرچ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایک درجہ بھی اوپر دیا۔ ہمارے لیے جنت کے راستے اور بھی آسان ہو گئے اگر ہم آف کورس اب تو عورتیں بھی جاب کرتی ہیں، لیکن میں اس وقت بات کر رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ایک سسٹم دیا تھا کہ عورت جو ہے وہ کیسے گھر سنبھالتی ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے، اپنے لیے صدقہ جاریہ تیار کرتی ہے، اپنے لیے آسانیاں، کیونکہ جانا تو جنت میں ہے نا، تو انشاءاللہ آگے آئے گا، وہ بھی میں آپ کو حدیث شیئر کروں گی کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کس کس چیز کا جواب دینا ہوگا، تو وہ آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ لیکن اب کیونکہ ہم نے بھی باہر نکلنا ہے، ہم نے بھی اسی طرح سے کام کرنا ہے، تو تھکے ٹوٹے آئیں گے، تو پھر سارا کچھ جو بھی ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، اور یہ جو رات و دن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نشانیاں ہمیں دی، اتنا کرم اللہ کا کہ جب ہم دن میں تھک جاتے ہیں تو رات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سلا دیتے ہیں، ہماری پورا جسم واپس فریش ہو جاتا ہے، پورے جو کہتے ہیں نا کہ تھکے ہوئے سیلز ہوتے ہیں، جو ہمارا بلڈ کا پورا سسٹم ہے دوبارہ سے کلین ہوتا ہے، جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم پورے فریش اٹھتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے، وَلِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان لو،
عدد سنینا گنتی کے سالوں کو، والحساب اور حساب کو، کیونکہ سارا کہ دن رات کا جو چکر ہوتا ہے اسی سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دن کتنے گزر گئے، ٹائم کتنا گزر گیا، چاند سورج آپ دیکھیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے، ورلڈ کلاک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان پہ لگا دی، تو یہ سارا کچھ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے کیا نا۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کو فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، تو ہم نے تفصیلا کہ ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیا۔ اب دیکھیے قرآن پاک میں ہماری زندگی کو کامیاب طریقے سے چلانے کے لیے ایک ایک چیز ہمیں کلیئر سمجھ آتی ہے۔ ہم بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن بڑا مشکل ہے، نہیں اس طرح سے جو سمجھ نہیں آنی، کوئی مشکل نہیں ہے واللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بار بار یہ کہا کہ وہ کون سی آیت تھی جو بار بار آتی ہے کہ میں نے قرآن کو تمہارے لیے آسان بنا دیا، ہے کوئی سیکھنے والا؟ مدکر والی جو میرے ایک دم سے ذہن میں وہ آیا نکل رہی ہے، لیکن بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ القمر میں آئی تھنک وہ ہے کہ میں نے قرآن کو تمہارے لیے آسان بنا دیا، ہے کوئی سیکھنے والا؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں بڑا مشکل ہے سمجھ نہیں آنی، کیونکہ زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں نا، جو نیکی کے طریقے ہیں، جو برائی کے طریقے، وہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئر بتا دیا کہ یہ کرو گے تو نیکی ہے، یہ کرو گے تو نہیں، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ہاں کچھ متشابہات ہیں جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بتا دی کہ اس کی اصل اللہ کو پتہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے کیا نہیں، اور ان کا ہماری زندگی پہ کوئی اثر کوئی نہیں ہوتا۔ ایسے نہیں ہے کہ وہ تو جیسے اور ڈیپر آپ جاتے ہیں آپ سمجھتے ہیں، لیکن ہماری زندگی گزارنے کا ہر عمل جو ہے کہ ہم نے کیسے اس دنیا میں کامیاب ہونا، ہم نے پیپر میں پاس کیسے ہونا ہے نا، یہ کلیئر ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کھول کھول کر بیان کر دیا، اور پھر آیہ نمبر 13 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ، بہت خوبصورت آیا ہے کہ ہر انسان کو الزمناہ لازم کر دیا ہم نے اس پر، چمٹا دیا اس کے ساتھ۔ کیا چمٹا دیا؟ جیسے جونک ہوتی ہے نا، آپ نے کبھی سنا ہوا ہے جس کو چپکا دے تو وہ اترتی نہیں جب تک وہ پورا خون نہیں چوس لیتی ہے، اور پھر وہ موٹی اتنی ہو جاتی ہے اور پھر وہ گر جاتی ہے، یا پھر اس کے اوپر نمک ڈالیں تو پھر وہ گرتی ہے، بالکل اسی طرح چمٹا دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں طائرہ، اس کے شگون کو، اس کے نامہ اعمال کو، اس کے پرندے کو۔ اب میں بتاتی ہوں طائرہ کیوں آیا یہاں پہ، فی اونوں کی ہی اس کی گردن میں۔ اللہ اکبر۔ اچھا جو مشرکین مکہ تھے نا اسلام سے پہلے، ان کا یہ رواج کیا تھا کہ جب انہوں نے کوئی کام کرنا ہوتا تھا نا تو وہ پرندہ لیتے تھے، اس کو اڑاتے تھے، اگر وہ لیفٹ پہ چلا جاتا تھا تو کہتے تھے یہ کام ہم نے نہیں کرنا۔ جیسے آج کل آپ سنتے ہیں نا وہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی اور پتہ نہیں شیشہ ٹوٹ گیا تو منحوس ہو گیا تو یہ نہیں کرنا، وہی والی چیزیں، اللہ معاف کرے، وہی چیزیں ان میں بھی تھیں کہ اگر لیفٹ میں اڑ گیا تو ٹھیک نہیں، تو وہ شگون لیتے تھے۔ تو یہاں پہ پھر آہستہ آہستہ وہی لفظ استعمال ہونا شروع ہوا، تو یہ طائرہ کہ شگون ان کا جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا جو نامہ اعمال ہے ان کی گردن میں لٹکا دیا گیا۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم نکالیں گے اس کو قیامت کے دن کتاباً، ایک کتاب کی صورت میں، یلقاہ، وہ پائے گا اسے منشورا، اور نشر کیا ہوا۔ نشر کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ جیسے ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، خبریں نشر ہوتی ہیں نا، ڈرامے بھی ہم دیکھتے ہیں، اسی طرح سے قیامت کے دن میرا اور آپ کا اعمال نامہ جو ہے کہ ہم نے دنیا میں کیا 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 تھا، جو انسان اپنے آپ سے بھی چھپاتا ہے، کہ خود کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ یاد کرتے ہوئے بھی جان نکل جاتی ہے کہ یا اللہ میں نے ایسے بھی کیا تھا، کیونکہ زندگی کا ہر سٹیج انسان کے ساتھ آتا ہے نا، تو وہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نشر کیا جائے گا، وہ ہمارے بچوں کے سامنے، ہمارے ہسبینڈ کے سامنے، ہمارے ماں باپ کے، پوری دنیا، اس پورے لوگ ہوں گے ان کے سامنے۔ آپ سوچیں، امیجن کریں، بڑی بڑی اسکرین لگی ہوئی ہیں اور اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ ہم نے کیا کیا کام کیا تھا۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بتائیں گے کہ قیامت کے دن دیکھیں، یہ ہمارے لکھتے ہیں نا فرشتے، کرامن کاتبین لکھتے ہیں، اور جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ پورا نامہ اعمال جو ہے وہ لپیٹ کر ہماری گردن کے ساتھ، اب تو آسانی سے ہم سمجھ بھی سکتے ہیں نا، وہ جیسے چپ ہوتی ہے وہ لگا دی جائے گی، اسی طرح سے چپکا دیا جائے گا۔ اور مجھے اس سے یاد آئے کہ جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ میرے بیٹے نے 2 بلیاں رکھی ہوئی تھی،
تو وہ جب یہاں پہ لے کے آیا تو مجھے یہ ڈر تھا کہ جیسے دروازہ کھلتا ہے تو وہ باہر نہ بھاگ جائیں تو پھر ملیں گی نہیں تو کیا ہوگا، کیونکہ میرے پاس تو وہ یہاں پہ نہیں رہتی تھی. تو مجھے اس نے کہا کہ نہیں ماما ڈرنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ کہیں نہیں جائیں گی فرسٹ آف آل، اور اگر گئیں بھی تو میں نے اس میں چپ ایک کروا دی ہوئی ہے، تو وہ اگر کہیں پہ بھی جائیں گی نا تو اس کا پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں پہ گئی ہیں. اللہ اکبر، دیکھو کیا سے کیا زمانہ آ گیا ہے. تو اسی طرح سے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کن فیکون کے مالک ہے. تو قیامت کے دن ہمارا نامہ اعمال ہمارے آنکھوں کے سامنے لایا جائے گا، اور ہم نے یہ پڑھا 30 پارے میں کہ کہا جائے گا کہ تو پڑھ اس کتاب کو، اور جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آئے گا اس کا کیا حال ہوگا، جس کا بائیں میں آئے گا اس کا کیا حال ہوگا، کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف بھاگے گا، جا کے کہے گا کہ میں پاس ہو گیا جس کا دائیں ہاتھ میں آئے گا، اور بائیں ہاتھ میں جس کا آئے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دنیا میں بھی اپنے گھر والوں کے سامنے ایسے بڑے ریلیکس ہوتا تھا، اس کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ اس کی کیا ذمہ داری ہے اور اس نے کیا کرنا ہے دنیا میں، اس کے حقوق و فرائض کیا تھے، اس کی نیکی اور بدی کیا تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نخرجو، ہم نکالیں گے، لہو اس نامہ اعمال کو، یوم القیامہ، قیامت کے دن، کتابہ لکھا ہوا ہوگا ایک ایک چیز، یلقاہ، اور وہ پائے گا اسے منشورا نشر کیا ہوا. اقرا، پڑھ خود، کتابک، تو پڑھ اپنی کتاب کو. اب سوچیں مجھے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ، فرشتے وہاں پہ کہیں گے پڑھ اس کتاب کو. کیوں؟ کیونکہ جب انسان خود پڑھتا ہے نا، یہاں پہ بھی کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب چور ہوتے ہیں یا بڑے بڑے گناہ گار ہوتے ہیں جو بڑے انہوں نے کچھ ایسے کام کیے ہوتے ہیں، اور جب ان کی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو ان کو کہتے ہیں کہ پڑھیں، آپ خود اس کو پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تم نے کیا کیا. بالکل وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرا، پڑھ، کتابک، اپنی کتاب کو، کفا بنفسکا، کہ کافی ہے تو خود، تیرا اپنا نفس کافی ہے، الیوم، آج کے دن، علیک حسابا، تیرے اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب تو بعد میں لیں گے، تو خود اپنا حساب کر کے دیکھ کہ تو کہاں پہ کھڑا ہوتا ہے. دیکھیں یہ کوئی ایسی الف لیلہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہاں بس ٹھیک ہے دیکھا جائے گا کیا ہوگا، دیکھا جائے گا کیا ہوگا. ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب حق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ایک بات حق ہے. قیامت کے دن ہمارا نامہ اعمال، ہمارا ایک ایک لمحہ، اب دیکھیں وقت سے بڑی تو قیمت کوئی چیز نہیں ہے نا. وقت کو کیسے ہم ضائع کرتے ہیں، ایک ایک لمحے کا حساب ہے، ایک ایک نعمت کا حساب ہے. اب دیکھیں ہم سر سے پاؤں تک اللہ کی نعمت میں ہیں، ہماری آنکھیں، ہمارا کان، ہمارے ناک، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہمارا دل کا دھڑکنا، ہماری ایک ایک چیز. آپ اپنا گھر دیکھیں، آپ اپنی ہر چیز جس جس لیول پہ ہیں، آپ دیکھیں ہمارا سانس لینا، سانس اندر جانا، سانس کا باہر آ جانا. اللہ اکبر، ایک ایک چیز نعمت ہے اور ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں اس دنیا میں ہمیں اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے دی ہیں، تاکہ ہم آسانی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکیں، تاکہ ہم شکر گزار بن سکیں. ہمیں موقع دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو اس آیا میں، یہ بہت خوبصورت آیات ہیں 57 اوکے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ہمیں فرما رہے ہیں. اور پھر دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا یہ والی آیا جو ہے آیا نمبر 15، آئی تھنک یہ میں نیکسٹ ٹائم کروں گی کیونکہ اس میں اتنا خوبصورت سبق ہے، اور اگر یہ دل کو اتر گئی نا، اگلی آیا آپ خود پڑھ لیجئے گا، ڈیٹیل انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ کروں گی، تو پھر بہت آسانی ہو جائے گی، پھر ہمارے لیے ہر چیز کو سمجھنا اور بھی آسان ہو جائے گا. دیکھیں اصل میں ہم کیوں کلاس کر رہے ہیں؟ تاکہ ہمارے عمل ایسے ہو جائیں کہ قیامت کے دن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں قرآن میں فرمایا ہے وہ حق ہے، وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آج ہماری آنکھ بند ہوگی اور ہم جیسے ہی فرشتے آ جائیں گے تو سارا غائب کھل جائے گا. آج ہم کہتے ہیں نا اچھا غائب کی باتیں فلانے پیر صاحب نے یہ بتایا، فلانے نے یہ بتایا، کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیں سب کچھ آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، سارا غائب کھل جائے گا اور اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج فائدہ اقرا، کہا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب کو. آج کیوں نہیں پڑھتے ہیں ہم؟
آج اپنی کتاب کو خود سے پڑھیں. آج رات ہے نا پاکستان میں اور انڈیا میں، ہمارا ابھی دوپہر ہے، ہماری بھی رات ہوگی انشاءاللہ. رات کو سونے سے پہلے اپنی کتاب خود پڑھیے، خود دیکھیے، کیونکہ آج ریورس ہونے کا ٹائم ہے. آج ہم توبہ کر سکتے کہ یا اللہ اس وقت میں نے یہ کیا تھا. کروڑوں چیزیں تو ہمیں یاد بھی نہیں ہوں گی، لیکن جو یاد آتا ہے نا اللہ سے فوراً معافی مانگ لے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ ڈیلیٹ کر دینا، یا اللہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ قیامت کے دن منشور وہ نشر کر کے دکھایا جائے گا اور میں ان چیزوں کو دیکھوں گی. یا اللہ میری زندگی سے اس کو ڈیلیٹ کر دینا. اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کریں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اگلی آیت کریں گے. بہت پیاری آیات ہیں. آگے بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا احکامات دیے. دیکھیں یہ سر ریمائنڈرز بار بار ڈفرینٹ اینگل سے، ڈفرینٹ ورڈ سے، ڈفرینٹ طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کس سمجھاتے ہیں کہ دیکھو بندو، تمہارے پاس دنیا میں جتنی زندگی ہے بہت تھوڑی ہے، اور تم لوگ کس طرح سے اس دنیا میں اپنی زندگی گزارو گے تاکہ اپنے اصل گھر میں جب تم واپس آؤ گے تو وہاں پہ پھر وہ کہتے ہیں نا موجہ ہی موجہ، پھر وہاں پہ تمہاری زندگی میں اتنی خوبصورت تمہاری زندگی ہوگی، جنت کے باغات میں رہو گے. پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں تھی. تو آج ہی اپنی کتاب پڑھ لو نا، آج ہی دیکھ لو، آج اپنے آپ کو سنبھالو، کیونکہ اتنی تھوڑی سی زندگی باقی رہ گئی ہے، اس میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے بیچ ڈالو. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. مومن بن جاؤ، ایسے مومن بن جاؤ کہ اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے سامنے بیچ ڈالو، کچھ بھی نہیں ہونا. آپ دیکھیے کہ دا مومنٹ آپ یہ ارادہ کریں گے نا، اتنی خوشی ملتی ہے، اتنی خوشی ملتی ہے کہ آپ کو اب آف کورس آپ میں سے ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے الحمدللہ، کیونکہ اتنے لوگ دیکھتے ہیں فیس بک میں بھی، یوٹیوب میں بھی، اب تو ٹک ٹاک میں بھی آتا ہے تو دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک تھوڑا سا پورا وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے فرسٹ پارے کے اینڈ میں پڑھا تھا کہ اے لوگوں کافہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. وہاں پہ ڈرتے ہیں. ہم نیک ہوتے ہیں، ہم کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کافہ والی جو چیز ہوتی ہے نا ادھر تھوڑا سا یوں ہو جاتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں کرنے سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں نا کہ یا اللہ میں راضی ہوں، مجھے پوری کی پوری اسلام میں داخل کر دے. اور پھر دیکھیے گا کہ جو خوشی، جو سکون، جو کچھ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت دنیا میں دکھا دیتے ہیں آپ کو. ہم مٹیریل دنیا دیکھتے ہیں نا کہ اب پیسہ اور یہ والی چیزیں، لیکن ہم نے کبھی وہ چیز ٹیسٹ نہیں کی ہوتی تو اس لیے پتہ نہیں ہوتا. تو لیکن انشاءاللہ یہ سفر ہمارا جاری رہے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، وعامل الصالحات کرنے والا بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ٹوٹے پھوٹے عمل کر رہے ہیں ان کو قبول کرنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر. آمین.